अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नवाज शरीफ साहब डट गए हैं। ये वो बयानिया है जो इस वक्त नून लीग के करीब समझे जाने वाले सहाफियों की जानिब से पेडल किया जा रहा है, और इस किस्म की चीजें जो है नून लीग की जो क़यादत है उनकी जानिब से भी सहाफियों के साथ शेयर की जा रही हैं, जिसमें बुनियादी तौर पर यह बताया जा रहा है कि जो सिस्टम के फेलियर के बाद सूरत हाल पैदा हुई है, यानी उस बयान के बाद, उसमें नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि भाई हमने पुश बैक करना है। राना सनाउल्लाह साहब जिस किस्म के बयान दे रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, ये वाज़े तौर पे शो करता है कि नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि भाई आप डट जाएं, हमने आगे से पुश बैक करना है, हमने बात नहीं माननी। और बाकायदा तौर पे इन चीज़ों को शेयर किया जा रहा है। एक सहाफ़ी ने एक वीडियो के अंदर ये भी बताया कि नवाज शरीफ साहब ने सारी चीज़ें जो हैं वो अपने हाथ में ले ली हैं, और वो बुनियादी तौर पर अब चीज़ों को फ्रंट से लीड कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त हुकूमत है नून लीग की, और नून लीग की हुकूमत में उनके अपने एक वजीर ने कहा कि सिस्टम तो फेल हो गया है। तो भाई अगर सिस्टम फेल हो गया है तो फिर क्या हुकूमत का कोई जवाज रहता है? क्या हुकूमत को फिर कायम रहने का कोई हक है? अगर सिस्टम ही फेल हो चुका है, जिस सिस्टम को ये हुकूमत चला रही है, तो फिर उसके बाद तो जनाब हुकूमत को नहीं रहना चाहिए। या फिर अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, नवाज शरीफ साहब डट गए, तो फिर मोहसिन नकवी साहब को फारिग कर दें। ये बात जनाब मोहसिन नकवी साहब के हवाले से जो उन्होंने बयान दिया, उस हवाले से अबसार आलम साहब ने ढके छुपे अल्फाज में अपने ट्वीट के अंदर इसका जिक्र किया। ये सामने आप ट्वीट देख सकते हैं। अबसार आलम साहब ने लिखा कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के दौर में 7 अक्टूबर 1998 को साबिक आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत को एक तकरीर में गवर्नर्स पर एतराज करने के बाद इस्तीफा देना पड़ा। 30 जुलाई 2026 को वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि गवर्नर्स निज़ाम सब फेल हो चुका है, अब वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं, कौन जाएगा? तो अब सारा आलम साहब पूछ रहे हैं कौन जाएगा, हुकूमत जाएगी या हुकूमत जो है वो मोहसिन नकवी साहब को फारिग करेगी? वो इस किस्म की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं कि जनाब ये मामला आगे किस तरफ जाता है। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि मियाँ साहब डट गए हैं, किस चीज के ऊपर मियाँ साहब डटे हैं? क्योंकि जो इनके आगे से नाकदीन हैं पीपल्स पार्टी वाले, कल भी सईद गनी साहब ने कहा, मीडिया भी उसको रिपोर्ट करता रहा, ये सामने आप देख सकते हैं, मीडिया के ऊपर चल रहा था कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को अपनी सीटों पर शिकस्त हुई। ये पीपल्स पार्टी बाकायदा तौर पे कह रही है, ये सामने आप देख सकते हैं, एक्सप्रेस न्यूज पे ये रिपोर्ट हो रहा है। वो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो इन सबको तो अपनी सीटों के ऊपर शिकस्त हुई है, नवाज शरीफ को भी, शहबाज शरीफ को भी और मरियम बीबी को भी। तो अगर डटने की बात है तो फिर अगर शिकस्त हुई है तो वो डटेंगे कैसे? लेकिन बड़ा क्वेश्चन मेरा ये है कि पीपल्स पार्टी अगर ये इल्जाम लगा रही है तो भाई फिर आपने इनको वोट क्यों दिया? जिनको शिकस्त हुई है आपने उसको वजीर आजम बना दिया, जिसको शिकस्त हुई है आपने उसको वजीर आला बना दिया। आप इनके इत्तेहादी पंजाब में भी हैं, आप इनके इत्तेहादी वफाक में भी हैं, आप इनके इत्तेहादी जो है गिलगित बल्तिस्तान में भी हैं, आप इनके इत्तेहादी जो है वो बलोचिस्तान में भी हैं। तो जिनको जो हारे में हैं उनको पीपल्स पार्टी जो है वो ओहदों तक पहुंचाने के लिए वोट दे रही है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो ये सीटों के ऊपर हार चुके हैं। इससे आप अंदाजा लगा लें कि जनाब किस इखलाकियात का मुजाहरा किया जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से। अगर आप इस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं तो भाई फिर अलहदा हो हुकूमत से। एनीवे जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक ट्वीट किया हुआ था। ये जो सारा मसला चल रहा है, जो मोहसिन नकवी साहब ने बात की, उसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब ने लिखा हुआ है कि मोहसिन नकवी साहब ने सिस्टम की कसम पुरसी पे बात की, और मैं काफ़ी हद तक उनसे एग्री करता हूँ। और आगे चल के उन्होंने ये भी लिखा कि कल जो DGISPR ने नेशनल एक्शन प्लान के 13 नकात या पॉइंट का जिक्र किया, एक पॉइंट पे अमल दरामद जो हमारी फौज का जिम्मा था, उस पे अमल दरामद और तकमील जानों की कुर्बानियों से हो रहा है। बाकी वो ये कह रहे हैं जो 12 पॉइंट हैं वो वजारत दाखिला की जिम्मेदारी है, यानी मोहसिन नकवी साहब की जिम्मेदारी है, जिन पर अमल दरामद नहीं हुआ। नकवी साहब सिस्टम की तब्दीली का आगाज नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से करें, सिस्टम में तब्दीली का आगाज अपनी वजारत से करें। सिर्फ हमारी काबिल एहतराम ताजर बरादरी ही नहीं, पूरी कौम आपके साथ है। तो जनाब वो ये कह रहे हैं कि भाई आप नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद करवा दें, आप बस हम पे तनकीद कर रहे हैं। और राना सनाउल्लाह साहब ने भी कुछ बड़ी सख्त बातें की, लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा कि बड़ी खबर ये है, अब मुझे आपको हम सबको बताया जा रहा है कि जी मियाँ साहब डट गए हैं। वो किस चीज़ पे डटे हैं, अगले आने वाले दिनों में ये भी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, पता चल जाएगा कि जनाब वो किस चीज़ के ऊपर डटे हैं। नजम सेठी साहब ने अपने प्रोग्राम में कहा कि जी डिफेंस वाले कह रहे हैं कि हमें मजीद पैसे दो, हमने नेवी को अपग्रेड करना है, सूबे पैसे देने के लिए राजी नहीं है। सिंध कहता है कि हम नहीं देंगे, पंजाब वाले कह रहे हैं कि दे देंगे, क्योंकि वजीर आजम भी पंजाबी है और दोनों एक फैमिली से हैं और दोनों को पता है कि वो कैसे बने हुए हैं, इसलिए वो ना नहीं कह सकते। ये नजम सेठी साहब कह रहे हैं।
لیکن میاں صاحب ڈٹ گئے ہیں جناب، جو اس کو صحافی خبر یہ دے رہے ہیں کہ جی میاں صاحب ڈٹ گئے ہیں، اور میاں صاحب نے کہا ہے کہ جی ہر حالت میں اب فرنٹ فٹ کے اوپر آ کے ان ساری چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ اچھا، اسی حوالے سے جو صوبوں والی بات ہے اس پہ پیپلز پارٹی بھی ان کے ساتھ ایک پیج پہ ہے۔ پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ جناب صوبے نہیں بننے چاہیے اور عوام کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں جانی چاہیے، ہماری قیادت کے ہاتھ میں سب کچھ رہنا چاہیے، کون وزیر اعلیٰ بنے گا وہ فیصلہ جو ہے صرف زرداری صاحب کر سکتے ہیں، کسی صوبے کی عوام کے پاس یہ حق نہیں ہے۔ نثار کھوڑو صاحب نے کہا، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، جنگ بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ بھیانک سازش کی جا رہی ہے، 22 صوبے بنا کر 22 وزیر اعلیٰ چاہیے۔ انہوں نے کوشچن کیا کہ بھائی اتنے صوبے بنا کے آپ کیا کریں گے، آپ کو پھر اتنے زیادہ وزراء اعلیٰ کی ضرورت ہوگی تو کیوں آپ یہ ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ نئے صوبے بنائے جائیں۔ اچھا، اب آزاد کشمیر میں الیکشن بھی ہو رہا ہے، مظفر آباد ڈویژن میں بھی الیکشن ہونا ہے، مہاجرین کے جو سیٹیں ہیں ان کے اوپر بھی الیکشن ہونا ہے۔ کل سے اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ مظفر آباد میں بھی کشیدگی ہے، وہاں پہ لوگ باہر بھی نکلے، کوئی جلوس وغیرہ بھی ہوا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ چیزیں آگے کس طرف جاتی ہیں۔ اب آن پیپر تو الیکشن ہو رہا ہے، ایک سیاسی عمل ہو رہا ہے، ایک جمہوری عمل ہو رہا ہے۔ اب المیہ کیا ہمارا ہوا ہے، مسئلہ کیا ہوا ہے؟ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہمیں عادت پڑ گئی ہے سسٹم کے اندر کہ ہم فائل کا پیٹ بھر دیتے ہیں، یعنی ایک فائل ہے نا جی، یہ منصوبہ ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اس کے اندر جی یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ پاور پوائنٹ کی پریزنٹیشن بن گئی، ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا، پوری فائل ہم نے بنا دی۔ تو وہ کوئی حکومت کے کام، دیگر چیزیں اوور دی ایئرز یہ طریقہ کار چلتا رہا کہ جی بس فائل میں لکھ دو، بھر دیا پیٹ فائل کا، تو بس معاملہ حل ہو گیا۔ اب ہم نے جو پریکٹیکل چیزیں جس طرح الیکشن ہے وہ بھی اب لگتا ہے ایسے ہے کہ ہم فائل کا پیٹ بھر رہے ہیں۔ جس طرح کا الیکشن آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے، کیا کوئی اس کو کہہ سکتا ہے کہ جی وہ ایک جینوئن ڈیموکریٹک پروسیس ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بلاول صاحب الزام لگا رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ اس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، نون لیگ والے اس کے اوپر اپنی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ہو رہا کیا ہے کہ الیکشن کے نام پہ، جمہوریت کے نام پہ یہ بس فائل بھری جا رہی ہے کہ جناب الیکشن بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، لیکن وہ محکمے کے اندر تو شاید وہ فائل کوئی مصرف اس کا ہو، لیکن جب قومی سطح کے اوپر اور جمہوری سطح کے اوپر اور اس طرح کی چیزوں میں جب آپ فائلیں بھرنے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر معاملہ بڑا گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ پھر گراؤنڈ کے اوپر جو ہے چیزیں جو ہے وہ شکل اختیار کر لیتی ہیں جو پھر چیزیں بہتر نہیں ہوتی، یعنی پھر بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ نے الیکشن کروانا ہے تو آپ کو ایک معتبر الیکشن کروانا پڑے گا، صرف فائل بھری جائے گی تو اس کے نتیجے میں مزید بحران پیدا ہوگا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو آزاد کشمیر میں الیکشن ہو رہا ہے اس سے استحکام نہیں آئے گا، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سے مزید بحران پیدا ہوگا۔ یہ میرا ایک تجزیہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی اس سے ایگری کرے یا نہ کرے، لیکن اب تک کی جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اب تک جو چیزیں ہم نے وہاں سے دیکھی ہیں، کیا کوئی ان سے انکار کر سکتا ہے کہ وہاں پہ کیا سچویشن ہے، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کس قسم کے حالات ہیں، وہ سب کے سامنے ہیں۔ اب ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد کے اندر بھی ایک پروٹیسٹ ہوا، پھر جو سینیٹر مشتاق صاحب ہیں جن کو اسرائیل نے گرفتار کیا تھا اور وہ فلسطین تک گئے تھے اور وہ فلوٹیلا کا حصہ تھے، گریٹا تھنبرگ بھی ان کے ساتھ تھی۔ اب خبر یہ آ رہی ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، جنگ نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ اسلام آباد پولیس نے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان کو حراست میں لے لیا۔ ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی وغیرہ کی ہے، لیکن انہوں نے پیر کے لیے غالباً کوئی کال بھی دی ہوئی ہے جن زی کو کہ آپ سب لوگ آئیں، ہم لوگ راولا کوٹ جائیں گے، اور یہ جو پابندی لگی ہوئی ہے کہ کوئی کشمیر نہیں جا سکتا، ہم اس پابندی کو توڑیں گے کہ کیونکہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، ہم وہاں پہ جائیں گے، جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں ہم جا کے ان سے ملیں گے۔ تو انہوں نے یہ کال دی ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے اب جو ہے ان کی گرفتاری کی یہ خبر آ رہی ہے جس کو جنگ نیوز رپورٹ کر رہا ہے۔ اچھا، خواجہ آصف صاحب نے جو ٹویٹ کی ہوئی تھی نا کہ یہ وہ 13 نکات جو ہیں نیشنل ایکشن پلان کے وہ پورے نہیں ہوئے، اس کے اوپر ابصار عالم صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کی ہوئی تھی، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر نیشنل ایکشن پلان کے بقیہ 13 نکات پر کام وزیر داخلہ نے کرنا تھا تو پہلے تو ان کو کابینہ میں کھڑا کر کے پوچھا جائے کہ پچھلے 3 سال انہوں نے ان 13 نکات پر کیا کیا ہے، وزیر اعظم اور کابینہ ان سے پرفارمنس کی رپورٹ لیں، احتساب کریں، اچھے کام کے مارکس دیں، اگر فیل ہیں تو ایگزٹ ڈور دکھائیں۔ یعنی محسن نقوی صاحب کو فارغ کیا جب بہت غصہ ہے بھائی محسن نقوی پہ، بہت سارے صحافیوں کا، کچھ دیگر لوگوں کا، اور وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ بہت سارے لوگ اس طرح کی چیزیں لکھ رہے ہیں کہ محسن نقوی تو الیکشن نہیں جیت سکتا۔ تو بھائی جو اس وقت حکومت میں بنا کے بیٹھے ہوئے ان کے اپنے اتحادی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ فارم 47 پہ آئے ہوئے ہیں، اور محسن نقوی تو وہ کہتے ہیں جناب ان کا محسن ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو یہ تو ادھر پہنچ ہی نہیں سکتے تھے۔ پر اینی وے ہم تو اس سے ایگری نہیں کرتے، ہم تو کوئی عدالت سے فیصلہ آئے گا تو تبھی کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی محسن نقوی صاحب کو آپ کس منہ سے تانا دے رہے ہیں، آپ کے پاس کتنی لیجٹیمیسی ہے۔ اینی وے ابصار عالم صاحب بھی یہ فرما رہے ہیں کہ جناب ان سے ان کی پرفارمنس کا پوچھیں،
یہ شہباز شریف صاحب کو کہیں، وہ میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں، وہ شہباز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی سے جواب لو اور اگر وہ جواب نہیں دے سکتے تو ان کو فارغ کریں۔ اچھا، جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ وہ فائلوں کا بس اس طرح پیٹ بھر دیا جاتا ہے، اور یہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں آزاد کشمیر کے، ان کے نتیجے میں اگر کوئی حکومت بھی بنتی ہے تو وہ بہت زیادہ متنازع حکومت ہوگی۔ پی ٹی آئی اس میں ویسے شرکت نہیں کر رہی انتخابات کے اندر، اور اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ جناب باقی جو جماعتیں ہیں خصوصاً پیپلز پارٹی، وہ جس قسم کے الزامات لگا رہی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو ایک سیاسی جو استحکام ہے وہ مجھے ان انتخابات کے نتیجے میں آتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور صورتحال تو یہاں تک ہو گئی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بیٹھی ہوئی قیادت جو ہے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے کہ آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ ہے جناب تجربہ کاروں کی 4 سال کی کارکردگی۔ تو ہم تو بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم نہیں چل رہا ہے، ایسے یہ سسٹم نہیں چل سکتا، لیکن اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، 4 بندے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، 15 بندے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، 20 بندے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، 2 بندے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جب نظام چل رہا ہو تو سب کو نظر آتا ہے، کیا معیشت چل رہی ہے، کیا سیاست چل رہی ہے، کیا اکانومی کے اندر کوئی بہتری آئی ہے، سرمایہ کاری ہو رہی ہے، سب کو نظر آ رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو کوئی پولیٹیکل سائنٹسٹ ہونے کی ضرورت تو ہے نہیں ہے، سب کو نظر آ رہا ہے معیشت کی کیا حالت ہے۔ کسی ان پڑھ بندے سے بھی پوچھ لیں تو جو بندہ روز کریانہ سٹور پہ چیزیں لینے جاتا ہے وہ آپ کو فوراً بتا دے گا کہ اس وقت آپ کے ملک کی معیشت کی کیا حالت ہے۔ لیکن تجربہ کاروں کی ٹیم جو ہے وہ اس وقت بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سب سے زیادہ تجربہ کار ہیں، اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب کیوں یہ کہا گیا کہ سسٹم فیل ہے، جس نے یہ کہا ہے کہ اس کو جو ہے فارغ کیا جائے، اس طرح کے مطالبات کیے جا رہے ہیں نون لیگ کے دوستوں کی جانب سے۔ اگلی جو سٹوری ہے جناب وہ مراد سعید صاحب کے حوالے سے، اور ان کے اوپر عدالت نے 25 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا ہے۔ ہتک عزت کا دعویٰ کیا گیا تھا احسن اقبال صاحب کی جانب سے، کیونکہ احسن اقبال کے اوپر مراد سعید صاحب نے 70 ارب روپے کی کرپشن کا الزام لگایا تھا، وہ ثابت نہیں کر سکے، تو عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا اور ان کو کہا ہے کہ بھائی احسن اقبال صاحب کی جو عزت ہے وہ اس سے متاثر ہوئی ہے، لہٰذا آپ ان کو 25 لاکھ روپے ہرجانہ ادا کریں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جناب وہ اس کیس میں اپیل کرتے ہیں یا ہرجانہ ادا کرتے ہیں۔ ویسے مراد سعید صاحب کے اوپر ایک تنقید یہ بھی ہو رہی ہے کہ وہ کہیں نظر نہیں آتے، اور جب ان کے اوپر ذاتی حیثیت میں تنقید ہوتی ہے تو پھر آ کے وہ کوئی ٹویٹ وغیرہ کر دیتے ہیں۔ اب تو پی ٹی آئی کے اندر سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ساری قیادت سامنے ہے، آپ کو کون سا کوئی خاص خطرہ ہے کہ آپ جو ہے سامنے نہیں آ رہے، سارے لوگ سامنے بھی ہیں، سب پہ مقدمات بھی ہیں، تو کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیوں چھپے ہوئے ہیں۔ اور شہباز گل صاحب تو مسلسل اپنے ولاگز میں اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب سارے معاملات پاکستان میں چل رہے تھے، خان صاحب کو گرفتار کیا جا رہا تھا، اگر آپ کی جان کو اتنا خطرہ تھا تو اس وقت بھی کچھ ہو سکتا تھا اگر کسی نے کچھ کرنا تھا۔ تو میرے خیال میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اندر بیٹھ کے باتیں کرنا چھوڑیں اور باہر نکلیں، اندر بیٹھ کے آپ کتابیں لکھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، باہر آپ کو کردار ادا نہیں کر رہے۔ تو مراد سعید صاحب کے اوپر بھی اب یہ تنقید ہو رہی ہے، کیونکہ پچھلے دنوں علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہا کہ جی مراد باہر نکلے اب، اور جو ہی مراد پہ بات ہوئی اور مراد نے آ کے ٹویٹ بھی کر دیا فوراً، تو پتہ نہیں کیا وجہ ہے، وہ کیوں باہر نہیں نکل رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی خان صاحب نے مجھے منع کیا ہوا ہے کہ آپ نے باہر نہیں نکلنا، لیکن جماعت کے اندر سے جو کچھ سورسز ہیں، جو لوگ ہیں جن سے ہماری بات ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور وہ ان کو اب آ جانا چاہیے کہ اگر کوئی پہلے ایسی بات بھی تھی، اب ویسے حالات نہیں ہیں۔ لیکن اینی وے یہ فیصلہ انہوں نے خود کرنا، اور یہ جماعت کا آپس کا معاملہ ہے، اور یہ تو چیز انہوں نے خود ڈیسائیڈ کرنی ہے۔ لیکن جو خان صاحب کی بہنیں ہیں وہ جناب کمپین وغیرہ چلا رہی ہیں، اور اب جو ہے وہ آگے جو خیبر پختونخوا کے مختلف علاقے ہیں وہاں پہ جائیں گی۔ کل شہریار آفریدی صاحب نے بھی ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہوا تھا کہ آج اتوار والے دن جو ہے کوہاٹ میں علیمہ خان صاحبہ کا شان استقبال کیا جائے گا، لوگ باہر نکلیں گے، غالباً شفیع جان صاحب کا حلقہ بھی وہاں پہ ہے، وہ لوگ بھی تیاری کر رہے ہوں گے، اور علیمہ خان صاحبہ جدھر جا رہی ہیں ان کا بھرپور استقبال کیا جا رہا ہے، اور وہ ہر جگہ پہ جا کے لوگوں کو موبلائز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور ایک سٹریٹ موومنٹ چلانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ 5 اگست کو بڑا احتجاج ہے پی ٹی آئی کا، اب دیکھتے ہیں کہ جناب وہ احتجاج کس طرف جاتا ہے۔ اچھا، جنتر منتر پہ جو ہوا پروٹیسٹ ہوا مودی کے خلاف، وہاں پہ بچوں نے مودی کو بہت گالیاں دی، مناسب نہیں تھا پر بہت ہی گالیاں دی انہوں نے مودی کو۔ لیکن اب مودی جی کیا کہہ رہے ہیں؟ مودی جی یہ کہہ رہے ہیں کہ جنتر منتر پہ جو احتجاج کر رہے تھے ان تمام نوجوانوں کو مودی جی نے معاف کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اچھا، معافی کے اعلان پہ کچھ لوگ ان کے اوپر تنقید بھی کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جتنی گالیاں تھی لگتا ہے مودی نے ساری سنی ہیں، اور اس کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا بھائی اتنی تو بنتی تھی مجھے، تو لہٰذا میں معاف کر رہا ہوں۔ لیکن یقیناً یہ ان کا ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہے، اور جس طریقے سے پولیٹیکل طریقے سے انہوں نے سارے احتجاج کو ہینڈل کیا، میرے خیال میں وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اگر وہاں پہ بھی بہت زیادہ سختی کر دی جاتی تو آپ دیکھتے کہ حالات بہت زیادہ بگڑ جاتے،
تو حکومت ایک قدم پیچھے ہٹی اور معاملے کو پولیٹیکل طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی، لیکن ویسے جو کچھ مودی کے بھارت میں ہو رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ یہ تو ایک مثال ہے جنتر منتر میں جو ہوا، اس کے علاوہ وہاں پہ جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، دیگر مائنورٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کی ایک طویل فہرست ہے جو ہم یہاں پہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اچھا، یو ایس جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے اپنے شہریوں کو کہا ہے کہ آپ مڈل ایسٹ کو یعنی مشرق وسطیٰ کو چھوڑ دیں، اور اگر آپ وہاں پہ جائیں گے تو عین ممکن ہے کہ آپ وہاں پہ پھنس جائیں، اور پرپیئر آپ کو ہونا چاہیے کہ کسی ٹائم پہ بھی وہاں پہ جنگ میں شدت آ سکتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ بنیادی طور پہ امریکہ یہ بتا رہا ہے کہ وہاں پہ مزید کاروائیاں ہو سکتی ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں سارے معاملات چل رہے ہیں، کوشش تو تھی کہ اس معاملے کو اچھے طریقے سے حل کر لیا جائے، لیکن فی الحال مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ ٹک ٹک لگا رہے گا۔ ایک ٹیسٹ میچ کی طرح کوئی بہت بڑی جنگ اس طرح مجھے ایک دم سے شروع ہوتی ہوئی تو نظر نہیں آ رہی، لیکن امریکہ کی جانب سے بھی کاروائیاں کی جائیں گی اور ایران بھی اس کا اسی طرح جواب دیتا رہے گا، اور اسی طریقے سے پاکستان بھی ثالثی کی کوشش کرتا رہے گا۔ کافی حد تک چیزوں کو ہم قریب بھی لے کے آگے تھے، لیکن انفارچونیٹلی دوبارہ یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ تو اس حوالے سے جو بھی مزید پیش رفت ہوگی، ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھا جائے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔